खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूँ। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए खुदावंद यीशु की शुक्रगुजारी करते हुए तालियों के साथ पास्टर शाला को हम वेलकम करते हैं खुदावंद के कलाम के लिए। हालेलुया, खुदावंद की तारीफ़ हो, खुदावंद की सताइश हो आज के इस दिन के लिए, जो दिन हमें खुदावंद ने बख्शा है। हर दिन जब भी हम यहाँ आते हैं हमारे लिए एक खुशी का दिन होता है, एक त्यौहार का दिन होता है। आप मेरे साथ एग्री करेंगे? आमीन, हालेलुया। हमारे लिए हर संडे को, हर दफ़ा जब भी मैं यहाँ आती हूँ मुझे ऐसा ही लगता है कि आज एक त्यौहार का दिन है। और वो इसलिए है कि हम जब घर से निकलते हैं तो खुशी खुशी खुदावंद की इबादत करने के लिए निकलते हैं। खुदावंद का शुक्र हो, आप जितने लोग इस वक्त यहाँ तक पहुँचे हैं, यहाँ आए हैं, दूर से नज़दीक से अपना सफ़र पूरा करके यहाँ तक आए हैं, खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और वो लोग भी जो इस वक्त ऑनलाइन देख रहे हैं, खुदावंद उन सब के साथ भी हो, और हम उनको भी ऐसा ही महसूस करते हैं कि वो इन सीट्स पर बैठे हुए हैं, वो आपके साथ बैठे हुए हैं, वो हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम ऐसा ही महसूस करते हैं। आप भी ऐसा महसूस करते हैं? आमीन, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ़ हो। तो इससे पहले भी अक्सर मदर्स डे पर मैं किसी एक मदर की स्टोरी को बाइबल में से, खुदा के कलाम में से चूज़ करती हूँ, देखती हूँ, और उसके मुतालिक मैं कुछ अपने लिए गाइडेंस लेती हूँ। और फिर मुझे लगता है कि हमें इसी तरह से आगे बढ़ना है खुदा के कलाम के मुताबिक। तो मैं क्यों ना अपनी और बहनों को भी बताऊँ। शायद आपको याद होगा एक दफ़ा मूसा की माँ के बारे में, योकेबेद के बारे में हमने सीखा था, कैसे उसने अपने बच्चों को रेज़ किया, कैसे उसने बड़ा किया, मूसा को किस तरह से उसने गाइड किया, और इसी तरह से वो खुदा का एक बहुत बड़ा सूरमा बन गया। इसी तरह हमने रिबका के बारे में देखा, और बहुत सी माँओं के बारे में जो खुदा के कलाम में मंदरज है कि उन्होंने किस तरह से अपने बेटों को, अपनी बेटियों को किस तरह से वो आगे लेकर चले हैं। और आज हमारी भी जिम्मेदारी, जब आंटी जी ये दुआ कर रही थी, आंटी रोशन, वो दुआ ये कर रही थी कि हम मसीही माएँ हैं, हम सब मसीही माएँ हैं, और खुदा से हमारी सब की यही दुआ है कि मसीही होते हुए हम अपने बच्चों को, अपने बेटे बेटियों को किस तरह खुदावंद की राहों पर आगे लेकर चल सकें, ताकि कल की जो भागदौड़ है, आने वाले दिन की जो टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा कठिन और मुश्किल है। शायद हमसे ज़्यादा इन बच्चों के लिए मुश्किलात होंगी, लेकिन हम एक माँ होते हुए अपने बच्चों को अपने घर में खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा की हुजूरी में उनको हर रोज़ परवान चढ़ाएं। और खुदावंद आप सबको मदद दे, सबकी मदद करे कि इस काम में हम सब आगे बढ़ सकें। तो आज जिस माँ का जिक्र करने के लिए जिस शख्सियत को मैंने चुना है, उसका नाम कलाम मुक़द्दस में दर्ज नहीं है, उसका नाम अपना कोई नाम नहीं है। और माँ की भी ऐसी ही हस्ती होती है, वो पीछे छुप कर काम करती है, अपने बच्चों को आगे रखती है, हस्बैंड को आगे रखती है, और इसी तरह से एक ये औरत है। और इसका हवाला मैं आपको बता देती हूँ, दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब, दूसरा सलातीन उसका चौथा बाब और उसकी 8 आयत से हम यूँ शुरू करते हैं। एक रोज़ ऐसा हुआ कि एलीशा शोनीम को गया। इंग्लिश में भी बता देती हूँ, 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्स 8। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि एलीशा शोनीम को गया। वहाँ एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुज़रता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस औरत का नाम नहीं दिया गया, लेकिन बताया ये गया है कि एक नबी है, खुदा का नबी, जिसका नाम क्या है? एलीशा। और एलीशा नबी जिस इलाके में गया है, जिस इलाके की ये औरत है, उसका नाम है शोनीम। और शोनीम ही की वजह से इस औरत को शोनीमी औरत कहा गया है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम पाकिस्तान के रहने वाले हैं तो कोई किसी से तारुफ कराते हैं तो कहते हैं ये भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी हैं। और इसी तरह से
کوئی ہندوستان سے ہوتے ہیں کہتے ہیں یہ ہندوستانی ہے. تو اس عورت کی جو پہچان ہے اس کے شہر سے ہے، اور اس کا شہر ہے شونیم، اس لیے اس کا نام شونیمی عورت رکھا گیا ہے. اور یہ ہمیں 12ویں آیت میں آگے چل کر ملتا ہے. یہ عورت دولت مند تھی اور اس نے اسے روٹی کھانے پر مجبور کیا. جب کبھی علیشا نبی ادھر ادھر جاتا تھا، جگہ جگہ خدا کا کلام لے کر جایا کرتا تھا، تو ایک دن وہ شونیم میں بھی آیا. اس شہر میں جب آیا اور اس عورت کو پتہ چلا کہ خدا کا ایک خادم یہاں پر آیا ہوا ہے، تو اس نے اسے اپنے گھر میں انوائٹ کیا ہے، اس نے اس کو ویلکم کیا ہے، اور اس عورت نے اس کے لیے اچھا کھانا بنایا ہے. اور اس کھانے کا ثبوت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ جب ایک بار کھانا کھایا تو وہ جب کبھی وہاں سے گزرتا کہتا باجی کو سلام ضرور کر کے جانا ہے، بہن کو ضرور مل کر جانا ہے. تو اتنی خوبصورت بات ہے. اور علیشا نبی جب بھی کبھی وہاں سے گزرتا تو اس کے گھر ضرور جاتا اور اس کو ضرور ملتا اور ان کے گھر وہ کھانا کھاتا تھا. اگلی آیت میں ہم چلتے ہیں، 9ویں آیت میں ورس 9. سو اس نے اپنے شوہر سے کہا، دیکھ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو اکثر ہماری طرف آتا ہے مقدس ہے. ہم اس کے لیے ایک چھوٹی سی کوٹری دیوار پر بنا دیں اور اس کے لیے ایک پلنگ، ایک میز، ایک چوکی اور شمعدان لگا دیں. پھر جب کبھی وہ ہمارے پاس آئے تو وہیں ٹھہرے گا. کیسی خوبصورت بات ہے. خداوند برکت دے اس بہن کو. اور اس نے کتنی خوبصورت بات سوچی ہے. سب سے پہلی بات جو اس نے کی ہے کہ اس نے اپنے ہسبینڈ سے یہ کہا ہے کہ مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مرد خدا جو ہمارے گھر آتا ہے یہ کیا ہے، ایک مقدس شخص ہے. اور خدا عورت کو ایک پہچان دیتا ہے تاکہ وہ جان سکے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ گن، یہ خاصیت ایک عورت میں بہت ہوتی ہے کہ وہ اکثر پہچان لیتی ہیں کہ یہ شخصیت جو ہے اس کی کیا نیت ہے، اچھی نیت ہے یا اچھی نہیں ہے. لیکن اس عورت نے خدا کے خادم کو پہچان لیا کیونکہ وہ خود بہت دیندار عورت ہے. ایسا ہی محسوس ہوتا ہے. جو شخص کلام میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا جس شخصیت میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے، جو خدا کی روح سے معمور ہوتا ہے، اس شخص کو دوسرا کوئی نہیں پرکھ سکتا. صرف وہی اس شخص کو جان سکتا ہے جو خود بھی روح سے معمور ہو، جس کے اندر خود بھی خدا کی حضوری ہو، وہ خود بھی خدا کا بندہ ہو. اور یہ بھی خدا کی بندی تھی. اس لیے اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ کوئی مقدس شخص ہے. اور ایک بہت ہی خوبصورت بات جو مجھے یہاں لگتی ہے، ان دونوں ہسبینڈ وائف میں دونوں کی آپس میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بھی بہت خوبصورت ہے. کیونکہ جب اس نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تو اس کے ہسبینڈ نے اسے منع نہیں کیا، تو چپ رہ، تجھے کیا پتہ ہے. کہیں ایسا نہیں لکھا ہوا، بلکہ لکھا ہے کہ جیسے ہی اس نے اپنے خاوند سے اس کا ذکر کیا تو اس نے یہ کہا کہ ہم اس کے لیے ایک کوٹری بنائیں، ایک کمرہ بنا دیں اپنے گھر پہ، اپنے گھر کی چھت پہ. کیونکہ یہ عورت کا کام نہیں تھا کہ وہ اپنے گھر کی چھت پہ ایک کمرہ بنا دے. اس نے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مشورہ کیا. اس لیے ہم ایک وائف ہوتے ہوئے ایک بہت ہی ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ہسبینڈ کے ساتھ کوئی بھی بات ہو ضرور مشورہ کریں. اور اس کے لیے خدا بہت پسند کرتا ہے اس عورت کو جو اپنے ہسبینڈ سے مشورہ کر کے کام کرتی ہے. اور ہسبینڈ اور وائف دونوں جو بھی کام کریں آپس میں مشورے کے ساتھ کریں. خداوند آپ کو بہت برکت دے. اس کے ساتھ ساتھ اس کے ہسبینڈ نے بھی اس کی جب بات مانی ہے تو اس نے ایک کوٹری بنوا دی، اس میں ایک جو چیز اس کی ضرورت کی تھی وہ وہاں رکھ دی. اور جب بھی خدا کا خادم علیشا نبی وہاں سے گزرتا تو وہاں پر آتا، ان کے گھر میں ٹھہرتا اور وہاں پر قیام کرتا، رات کو وہاں پر سوتا. اور صرف یہی بات نہیں ہے کہ وہ کوٹری اس نے بنا دی ہے، کھانا بھی کھلایا ہے اور ان کو رکھا ہے اپنے گھر میں، ایسا نہیں ہے. بلکہ اس عورت کی نظر اس بات پر ہے کہ یہ خدا کا خادم جب میرے گھر آئے گا، یہ خدا کا بندہ جو مقدس ہے، جب یہ میرے گھر آئے گا تو یہ خدا کی حضوری لے کر آئے گا، خدا کی قدوسیت کو لے کر آئے گا. اور اس کے میرے گھر میں آنے سے، اس کے پاؤں کے پڑنے سے میرے گھر میں برکت آئے گی. آج
ہم بھی بہت کوشش کرتے ہیں کہ خدا کے خادم ہمارے گھر آئیں. اور آپ مجھے پتہ ہے ہماری کلیسیا میں بہت سے لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں کہ آپ کس وقت اویلیبل ہیں، اور ہمیں بتائیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے گھر آئیں. اور بہت سے بہن بھائیوں نے تو یہ ارادہ تک کر لیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مہینے میں ایک بار ضرور ان کے گھر میں عبادت ہو، ایک بار ضرور ان کے گھر میں دعا ہو. اور اس قدر وہ خداوند کی حضوری کو لینے کے لیے اپنے گھر میں چاہتے ہیں کہ خدا کے خادم ہمارے گھر آئیں. اور یہ بہت ہی خدا کی برکت ہے. اور اس عورت کا بھی ایسا ہی خیال تھا. 11ویں ورس میں ہم پڑھتے ہیں، 11ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں، ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ادھر گیا اور اس کوٹری میں جا کر وہیں سویا. پھر اس نے اپنے خادم جہازی سے کہا کہ اس شونیمی عورت کو بلا لے. اس نے اسے بلا لیا اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوئی. پھر اس نے اپنے خادم سے کہا، تو اس سے پوچھ کیا تو نے جو ہمارے لیے اس قدر فکریں کیں تو تیرے لیے کیا کیا جائے؟ کیا تو چاہتی ہے کہ بادشاہ سے یا فوج کے سردار سے تیری سفارش کی جائے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں تو اپنے ہی لوگوں میں رہتی ہوں. یہاں تک ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ عورت کچھ بھی نہیں چاہتی. اس کے دل میں صرف اور صرف خدا کی محبت ہے، خدا سے لگاؤ ہے. اس کے سوا اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ جس کو خدا مل جائے اس کو سب کچھ مل گیا. آمین. آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ ہالےلویا. جس عورت کو، جس مرد کو، جس شخصیت کو خدا مل گیا اس کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. لیکن اس عورت کو پھر بھی خدا کا نبی یہ اس بات کو محسوس کرتا ہے کہ یہ عورت ہمارے لیے کتنی فکریں کر رہی ہے. خدا کے خادم بھی ایسا سوچتے ہیں. شاید آپ کو اس چیز کا احساس نہ ہو، لیکن جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم اپنی پوری کلیسیا کو یاد کرتے ہیں، پوری کلیسیا کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ایک ایک کا نام لے لے کر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے. کبھی کبھی کچھ بہن بھائی ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت ہے اور ہمیں پتہ ہوتا ہے، اور کبھی کبھی ہمیں نہیں بھی پتہ ہوتا، لیکن ہم خداوند کی حضوری میں ان دعاؤں کو رکھتے ہیں. اسی طرح الیشا نبی بھی اس عورت کے بارے میں فکر مند ہو کر کہتا ہے کہ جو میرے لیے اتنی فکر کر رہی ہے، جو میرے لیے اتنی تردد کر رہی ہے، میں اس کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور اس نے اسے بلایا، اس سے پوچھا، کیونکہ الیشا نبی کی عزت بادشاہ بھی کرتے تھے، کیونکہ جب خدا کے خادم ہوتے ہیں ان کی اونچی اوپر تک کافی لوگ جو عزت کرتے ہیں ان کی. تو اس نے اسی لیے اس سے پوچھا، ہاں ٹھیک ہے، اگر تو اپنے ہسبینڈ کے لیے کوئی عہدہ چاہتی ہے یا تو چاہتی ہے کہ ہم بادشاہ سے تیرے لیے درخواست کریں تو بتا. لیکن اس عورت نے کچھ نہیں مانگا. اس نے کہا نہیں، ہم جس حال میں ہیں، ہم جہاں ہیں، ہم خوش ہیں، ہم جیسے بھی ہیں ہم بہت اچھے ہیں. ہالےلویا. یہ ایک اس کی لائف میں ہم ایک پازیٹیوٹی دیکھتے ہیں کہ ایک پازیٹیو اس نے آنسر دیا ہے کہ نہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں. اس کے بعد ہم 14ویں آیت سے پڑھتے ہیں، دوسرا سلاطین اس کا 4 باب، اس کی 14ویں آیت سے ہم آگے پڑھتے ہیں. تب جہازی نے جواب دیا کہ واقعی اس کے کوئی فرزند نہیں اور اس کا شوہر بوڑھا ہے. تب اس نے اس سے کہا، اسے بلا لے. اور جب اس نے اسے بلایا تو وہ دروازے پر کھڑی ہوئی. اب خدا کے خادم نے پھر اس بات پر سوچنا شروع کیا کہ کیسے میں اس کے لیے بلیسنگ چاہوں، کیا بلیسنگ ہے جو اس کی زندگی میں کم ہے یا نہیں ہے. اس نے پھر دوبارہ بے چینی سے اپنے ہی خادم سے پوچھا کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا چاہیے اس عورت کو، یا میں کیا اس کے لیے دعا کروں. تب جہازی نے دیکھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ تھا، وہ اس کا نوکر تھا اور وہ اکثر اس کے ساتھ ٹریول بھی کرتا تھا. جب اس نے دیکھا، محسوس کیا کہ اس عورت کے ہاں اولاد نہیں ہے. اس کے پاس سب کچھ ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے اور وہ ہے اولاد کی نعمت. اولاد کی برکت اس کو ابھی تک نہیں ملی ہے. اور اس کے لیے جب اسے پتہ چلا تو اس نے کہا ٹھیک ہے، اسے پھر بلا لا. اور وہ بڑے ادب سے، بڑے احترام کے ساتھ خدا کے خادم کے سامنے آتی ہے اور وہاں پر موجود ہوتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے. 15ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں
तब उसने उसे कहा उसे बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तो वो दरवाजे पर खड़ी हुई। 16वीं आयत में हम पढ़ते हैं, तब उसने कहा मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। हालेलुया। ये हैं खुदा के वो खादिम, ये हैं वो खुदा की बरकतें देने वाले जो अपने लोगों को, बेटों बेटियों को बरकत देते हैं। आपको भी, मुझे भी, हम सब के लिए एक ये लेसन है कि हम अपने बहन भाइयों को, अपने अजीज़ों को बरकत दें, चाहे वो उनके पीछे हो चाहे उनके सामने हो। हमारा काम ये है, हम एक दूसरे के लिए बरकत चाहें। खुदा के कलाम में भी यही लिखा है कि हम एक दूसरे को बरकत दें। आमीन। और इस खुदा के खादिम ने भी कहा, तब उसने उससे कहा कि मौसम बहार में वक्त पूरा होने पर तेरी गोद में बेटा होगा। ये खुदा के खादिम की दुआ थी, ये खुदा के खादिम की दरख्वास्त थी खुदा से। और उसने उस औरत से कहा, शोनीमी औरत से, कि अगले साल इसी वक्त मौसम बहार में तेरे यहाँ बेटा होगा। आप भी ये दुआ कर सकते हैं। मैं आपको भी इनकरेज करती हूँ, जितनी माएँ यहाँ बैठी हैं, जितनी बेटियाँ यहाँ बैठी हैं, जितने भाई यहाँ बैठे हैं, जितने अपने घर के सरबराह बैठे हुए हैं, मैं आप सबसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप अपने घर में, अगर आपके घर में ऐसा नहीं है, आप अपने रिश्तेदारों में, अपने अजीज़ों में देख सकते हैं कि शायद किसी को ज़रूरत है, शायद कोई ऐसी बेटी, कोई ऐसी बहन जिसको ज़रूरत है, तो आप उसके लिए दुआ कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं और उनके लिए एक दर्द के साथ महसूस करते हुए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद इनको भी औलाद बख्शे, इसको भी, इसकी भी गोद हरी हो। और आज आप ये लिख लीजिए, इस बात को नोट कर लीजिए कि ये खुदावंद आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है, आपसे बात कर रहा है कि अगले साल इसी दिन, ये बात मुझसे भी की जा रही है, मैं भी अपनी बेटी के लिए दुआ कर रही हूँ और मैं भी खुदावंद से दुआ कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड, हम दोनों मिलकर अपनी बेटी के लिए भी दुआ कर रहे हैं और हम खुदावंद से मांग रहे कि खुदावंद अगले साल हमारे लिए भी खुदावंद इसी तरह से हमारे बेटी की गोद भी हरी करे। खुदावंद हमारे घर में भी ऐसी ही खुशियाँ लाए। मैं आप सबके लिए भी यही दुआ करती हूँ, एक खादिमा होते हुए, खुदा की खिदमत गुजार होते हुए, अपने उन बहन भाइयों के लिए भी यही दुआ करती हूँ कि आज आप ये लिख लें, अपने जहाँ पर भी आप किसी डायरी में किसी जगह पर लिखना चाहते हैं कि अगले साल मेरे लिए भी खुदावंद यही काम करे। शायद आपके बेटे बेटियां हैं, आप ऑलरेडी माँ हैं, बाप हैं, लेकिन शायद आप चाहते हैं कि हमारे बच्चों में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम चाहते हैं कि ये आगे बढ़ें, तरक्की करें। आज आप उस बात को भी लिख लें, आज आप उस बात को भी नोट कर लें कि खुदावंद मुझे अगले साल अब अपने बच्चे के लिए, इस बेटे के लिए, इस बेटी के लिए, शायद आप कोई लड़की ढूंढ रहे हैं, शायद आप कोई लड़का ढूंढ रहे हैं, शायद आप अपने बेटे के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अगले साल स्कूल जाना शुरू करे। शायद वो अगर स्कूल जाता है तो वो आगे तरक्की नहीं कर रहा, आप चाहते हैं कि अगले साल तरक्की करे। मैं आपको आज इनकरेज करना चाहती हूँ, उन बहनों को, उन बेटियों को, उन माओं को, कि अगर किसी को अब भी ज़रूरत है, और मुझे मालूम है कि हम में से हर एक को ये ज़रूरत है, हम अपने बेटे बेटियों के लिए दुआ करने वाली ऐसी माएँ बन जाएं जो खुदावंद हमसे चाहता है, और ऐसे ही हम अपने खादमों के लिए दुआ करें और उनसे दुआएं लें। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और इस बात के लिए हम एक दूसरे को ना तो चिढ़ाएं और ना एक दूसरे को दुख देने वाली बात करें, बल्कि हम प्यार मोहब्बत से एक दूसरे का दुख रखते हुए, दर्द रखते हुए, एहसास करते हुए, क्योंकि मैं इस बात को जान सकती हूँ कि जब एक माँ बनने में देर लगती है तो उस माँ पर क्या गुजरती है। मैं इस बात में से गुजरी हूँ और मुझे पता है कि वो क्या सिचुएशन होती है। मैं और मेरे हस्बैंड शादी के 3 साल तक हम इंतज़ार करते रहे और हमारी औलाद नहीं थी, लेकिन उसके बाद 4थे साल में खुदावंद ने हमें बरकत दी और मैं खुद उसमें से गुज़री हूँ। हम में से और बहुत सी बहनें, बेटियाँ इसमें से गुज़री होंगी और गुज़र रही होंगी। सो इसलिए मैं एनकरेज करना चाहती हूँ आपको कि हम एक दूसरे के लिए अपने दिल में दर्द रखें, एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखें, एक दूसरे के लिए एहसास रख कर उनके लिए दुआ करें। आमीन।
آگے پڑھتے ہیں، آگے کیا ہوتا ہے۔ 17 ورس میں لکھا ہے، 17 آیت میں، 16 ورس میں لکھا ہے، اس نے کہا نہیں اے میرے مالک، اے مرد خدا، اپنی لونڈی سے جھوٹ نہ کہہ۔ سو وہ عورت حاملہ ہوئی، اور جیسا الیشا نے اس سے کہا تھا، موسم بہار میں وقت پورا ہونے پر کیا ہوا؟ اس کے بیٹا ہوا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ وہ عورت گھبرائی ہوئی تھی، وہ عورت ڈری ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہا کہ اے خدا کے بندے، اے مرد خدا، مجھ سے جھوٹ نہ کہہ۔ آج ہم بھی ایسا سوچتے ہیں کہ شاید میرے لیے کوئی امید نہیں ہے، شاید یہ میرے لیے ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، مجھے خوف ہے۔ اور ایک ڈر اور ایک خوف کے ساتھ وہ کہتی ہے کہ اے خدا کے بندے، تو مجھ سے جھوٹ نہ بول، کیونکہ اس کی ساری امید پر پانی پھر گیا تھا اور اس کے کوئی اولاد نہیں تھی، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا خاوند بوڑھا ہو چکا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ میرے کوئی چانس بھی نہیں ہے۔ اس زمانے میں جیسا آج کے دور میں ہے، ابھی سائنس نے اتنی ترقی بھی نہیں کی تھی، ایسے ڈاکٹرز، ایسے نرسز، ایسے ٹیکنالوجیز نہیں تھی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ خدا کے خادم، خدا کے سورما اس وقت بھی موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں، اور اس جیسی عورتیں جو شونیمی عورت کی طرح اس زمانے میں تھیں، آج بھی ہمارے بیچ میں ہیں، آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ہاللیلویا۔ اور آپ کو میں انکریج کرنا چاہتی ہوں کہ خداوند سے مانگیں کہ اگلے سال میرے لیے، میرے بیٹے کے لیے، میری بیٹی کے لیے، میرے بچوں کے لیے، میرے لیے خداوند یہی کام کرے گا، اس سے بڑھ کر کام کرے گا۔ خداوند نے کہا ہے کہ تم ان سے بڑھ کر کام دیکھو گے، جو کام میں کرتا ہوں اس سے بھی بڑھ کر کام تمہارے درمیان ہوں گے۔ ہاللیلویا۔ اور ہمیں ایکسپیکٹ کرنا ہے اپنے خدا سے بڑے بڑے کاموں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہمیں فکر مند نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنے خدا پر جو عظیم ہے، عظیم خدا ہے، اس سے ہم نے اس پر ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ہمارا خدا کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے، وہ کبھی نہیں بدلا۔ جو میرے لیے کر سکتا ہے، جو اس شونیمی عورت کے لیے کر سکتا ہے، جو کسی اور کے لیے کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے، وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے، وہ میرے لیے بھی کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا، خداوند کا شکر ہو۔ اور اس کے خدا کے خادم کے منہ سے نکلی ہوئی بات خدا نے اس کے لیے پوری کی ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ آگے چلتے ہیں۔ کیا آپ انٹرسٹ لے رہے ہیں اس بات پہ؟ واقعی اس کہانی کا مزہ لے رہے ہیں؟ آمین، آمین۔ اور آپ میرے ساتھ ہیں؟ آمین، آمین۔ تھوڑا آگے آگے سے آمین ہوا ہے، پیچھے کوئی آمین نہیں ہوا۔ آپ مزہ لے رہے ہیں اس کہانی کا؟ آمین، آمین۔ تھینک یو جیسس۔ 18ویں آیت سے ہم پڑھتے ہیں، اور جب وہ لڑکا بڑھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اپنے باپ کے پاس کھیت کاٹنے والوں میں چلا گیا، اور اس نے اپنے باپ سے کہا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر۔ اس نے اپنے خادم سے کہا، اسے اس کی ماں کے پاس لے جاؤ۔ جب اس نے اسے لے کر اس کی ماں کے پاس پہنچا دیا تو وہ اس کے گھٹنوں پر دوپہر تک بیٹھا رہا، اس کے بعد مر گیا۔ ایک ماں کا بیٹا جو اتنی محنت کے بعد، اتنے انتظار کے بعد اس کو وہ اولاد کی نعمت ملی ہے، خدا نے اس کو برکت دی ہے، کچھ دیر بعد جب وہ بچہ بڑا ہوا ہے تو آگے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ مر گیا۔ بہت بار ایسا ہوتا ہے، ہمیں دعاؤں سے بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں، لیکن بہت بار وہ ہم سے چھن جاتی ہیں، اور اس صورت میں ہمارا کیا ری ایکشن ہوتا ہے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں اس عورت کا کیا ری ایکشن ہے اس کے بیٹے کی موت کے بعد۔ تب اس کی ماں نے اوپر جا کر اسے مرد خدا کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر گئی۔ کون سی ایسی ماں ہوگی؟ آپ کو پتہ ہے آپ کیسی ماں ہیں؟ بچہ ذرا سا اس کو ہاتھ لگا کر دیکھیں، ذرا سا بھی گرم نظر آتا ہے نا تو ماں کا خود ہاتھ پیر کانپنے لگ جاتے ہیں، خود گھبرا جاتی ہے اور سارا گھر سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ بچے کو لے کے جانا ہے، ڈاکٹر کو دکھانا ہے، کیا ہو گیا ہے، کیا پرابلم ہو گئی ہے۔
کیا آپ ایسی مائیں ہیں اور آپ سمجھتی ہیں کہ ایک ماں ہونا کیا ہوتا ہے؟ باپ سے زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں. باپ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں شام کو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، لیکن ماں کے دل کو چین نہیں ہوتا، ماں کا دل سکون میں نہیں ہوتا. اور اس ماں نے کیا رد عمل کیا ہے اپنے بیٹے کی موت پر؟ اس نے اپنے بیٹے کو خدا کے خادم کے پلنگ پر لٹا دیا اور دروازہ بند کر کے باہر نکل گئی. اور اس نے اپنے شوہر سے کہا، پکار کر کہا کہ جلد جوانوں میں سے ایک کو اور گدھوں میں سے ایک کو میرے لیے بھیج دے تاکہ میں مرد خدا کے پاس دوڑ جاؤں اور پھر لوٹ آؤں. اس نے کہا آج تو اس کے پاس کیوں جانا چاہتی ہے؟ آج نہ تو کوئی نیا چاند ہے، نہ سبت ہے، نہ سنڈے ہے جو تو چرچ جانا چاہ رہی ہے، آج کیا بات ہے؟ اس نے جواب دیا اچھا ہی ہوگا. اس نے کیا جواب دیا؟ آپ بہت ہلکا بول رہے ہیں. اچھا ہی ہوگا. ہاللیلویا. اس عورت کو پتہ ہے، اس ماں کو پتہ ہے کہ وہ خدا جس نے مجھ سے پہلے بھی دعا کا جواب دیا ہے، مجھ سے پہلے میری زندگی میں پہلے بھی خدا نے کام کیا ہے، وہ کام آج بھی کر سکتا ہے. اور جو کچھ ہماری زندگی میں خدا کبھی کرتا ہے ہمیں ضرور یاد رکھنا چاہیے، ہمیں کبھی بھولنا نہیں چاہیے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ خدا کو ہم عزت و جلال دیتے ہیں اور خدا ہماری زندگی میں اور زیادہ ہمیں آگے لے کر چلتا ہے. اور اس عورت کا بھی ایسا ہی ہوا. شونیمی عورت خدا کی ایسی وہ پرستار بنی ہوئی ہے، ایسی وہ بنی ہوئی ہے، اس نے کہا کہ کچھ بھی ہو گیا ہے میرے بچے کے ساتھ، میرے بیٹے کے ساتھ، میں آج خدا کے خادم کے پاس جاؤں گی اور اس سے درخواست کروں گی، اور وہ آج بھی یہ معجزہ کرنے کے لیے خدا سے مانگنے کے لیے جانے والی ہے. اور ایک اور بات اس میں ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ اس نے اپنے خادم سے، اپنے خاوند سے کہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے. اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے نہیں گئی ہے. ایک بہت ہی زبردست بات یہ ہے کہ ہم عورت ہوتے ہوئے، وائفز ہوتے ہوئے، اپنے ہسبینڈ سے اجازت لیے بغیر ہمیں کیئرفل رہنا چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ کی اجازت کے بغیر نہ جائیں، نہ کریں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. حالانکہ اس نے یہ نہیں بتایا کہ میں کس لیے جا رہی ہوں، کیونکہ اسے ایسا لگ رہا ہوگا کہ شاید میرے ہسبینڈ کا اتنا ایمان نہ ہو، شاید میرا ہسبینڈ جس طرح سے میں خدا میں مضبوط ہوں، کبھی کبھی عورتیں زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں خداوند میں، اور اس نے اس بات کو محسوس کیا کہ شاید میرے ہسبینڈ کا اتنا ایمان نہ ہو، تو میں آج اس ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لے کر آج جاتی ہوں اور خدا سے آج اور برکت لے کر آتی ہوں. اور ایسا ہی ہوا. آگے چلتے ہیں. آمین. اس نے کہا اچھا ہی ہوگا. اس نے یہ نہیں کہا کہ دیکھ لے آ کے کیا ہو گیا ہے، دیکھ لے اب بچا ہی نہیں ہے وہ، نہیں، کوئی نیگیٹو ورڈ نہیں بولا. ایک ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑی مثال ہے، اس نے کوئی نیگیٹو ورڈ ابھی تک نہیں بولا. اور جب ہم نیگیٹو ورڈز نہیں بولتے، ہم پازیٹیو ورڈز بولتے ہیں، تو ان چیزوں کو بھی خداوند اپنی نظر میں رکھتا ہے، ان باتوں کو بھی خدا دیکھتا ہے کہ ہم کیا بول رہے ہیں اور ہم کیسے بات کر رہے ہیں. بہت ضروری ہے میری بہنوں، میرے بھائیوں، اس بات کے اوپر غور کرنے کی کہ ہمیں ہمیشہ پازیٹیو بات کرنی ہے. آگے چلتے ہیں. 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے گدھے پر زین کس کر اپنے خادم سے کہا ہانک، آگے بڑھ اور سواری چلانے میں ڈھیل نہ ڈال جب تک میں تجھ سے نہ کہوں. سو وہ چلی اور کوہ کرمل کو مرد خدا کے پاس گئی. اس مرد خدا نے دور سے اسے دیکھ کر اپنے خادم جہازی سے کہا، دیکھ ادھر وہ شونیمی عورت ہے، اب ذرا اس کے استقبال کو جا اور اس سے پوچھ کیا خیریت تو ہے، تیرا شوہر خیریت سے ہے، بچہ خیریت سے ہے. اس نے جواب دیا، کیا جواب دیا؟ خیریت ہے. اس نے کیا جواب دیا؟ خیریت ہے. ہاللیلویا. کون سی ایسی ماں ہوگی جو اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی ہوگی اندر ہی اندر اور کہہ رہی ہے خیریت ہے.
اور وہ اتنا سفر کر کے گئی. جب میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کوہ کرمل تک کا سفر کتنا ہے، یہ تقریباً 15-20 میل کا سفر ہے. اور یہ 15-20 میل آج اگر ہمیں کہا جائے، میرا خیال ہے جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے 15-20 میل کتنی دور ہوگا، کیونکہ آپ ڈرائیو کرتے ہیں. اگر آپ سے کہا جائے کہ بھائی آپ نے پیدل جانا ہے 15-20 میل اور جا کے وہاں سے پادری صاحب کو مل کے آپ نے واپس آنا ہے، یا آپ کا چرچ 15-20 میل دور ہے، آپ نے وہاں جانا ہے، خدا ان کی عبادت کرنی ہے اور واپس آنا ہے، اٹس ہارڈ. لیکن یہ عورت اتنی دلیر عورت ہے، اس کو میں دلیر عورت کا نام دیتی ہوں. آپ بھی سمجھتے ہیں ایسے ہے بات؟ آمین آمین. اور یہ دلیر عورت اپنے گدھے پر گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 15-20 میل جو گئی ہے گدھے پر چڑھ کر بیٹھ کر، وہ پہاڑی علاقہ ہے. اور آپ نے اگر کبھی پہاڑی علاقے پر جا کر دیکھا ہو تو وہاں پر چلنا آسان نہیں ہوتا. سیدھے راستے پر چلنا، اسٹریٹ زمین پر چلنا، روڈ پر چلنا ایزی ہے، لیکن ایک پہاڑ پر چڑھ کر جانا 15-20 میل آسان نہیں ہے. لیکن یہ عورت اپنے بچے کے لیے اتنی دلیری سے چل کر جاتی ہے. لیکن جب خدا کا خادم، اس کا نوکر، جب جہازی نوکر اس سے پوچھتا ہے کہ سب کچھ خیریت تو ہے، وہ اسے کوئی جواب نہیں دیتی، اور ایک ہی جواب دیتی ہے، سب خیریت ہے. اس نے نہیں بتایا. اس نے پوچھا تیرا خاوند ٹھیک ہے، خیریت سے ہے، بچہ خیریت سے ہے؟ اس نے نہیں بتایا. اس کی ایک گہرائی یہ ہے کہ ہمیں ہر ایک سے اپنی پرابلمس شیئر نہیں کرنی. کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ہماری کوئی پرابلم ہوتی ہے، اس کو بھی بتا، اس کو بھی بتا، اس کو بھی بتا. جب تک ہم 10-15 لوگوں کو بتا نہیں لیتے، ہمارے اندر بے چینی لگی رہتی ہے. یا ہم کسی کی بات سن لیتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ 15-20 لوگوں کو ہمارا بتانا ہمارا فرض بنتا ہے. لیکن اس عورت نے اتنی دلیری کی ہے، اپنے منہ پر چپ رکھ لیا، تالا لگا لیا ہے. اور اس عورت نے یہ کہا ہے کہ سب خیریت ہے. اور ہمیں بھی اسی طرح سے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے جو واقعی اس قابل آپ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی آپ کے ساتھ آپ کی خیریت، واقعی آپ کی خیریت کے لیے ان کے دل میں آپ کے لیے احساس ہے. یہ بہت ضروری ہے. نہ ہم کسی کا ذکر کریں، کسی کی بات کریں، اور نہ ہی اپنی باتیں کریں. ایک بار ایسا ہوا کہ بہت سال پہلے کی بات ہے، ہمارے گھر میں ہی عبادت ہم کرتے تھے، اور ہم نے جب شروع کیا 2001 کی بات ہے، تو اس وقت ہمارے گھر میں ہر فرائیڈے کو عبادت ہوتی تھی. آنٹی روشن کو بھی یاد ہوگا، آنٹی روشن بھی وہاں پر آیا کرتی تھی کبھی کبھی. تو ایک دن ایک بہن آئیں اور انہوں نے بتایا کہ آپ میرے لیے دعا کریں، اور ہم نے ان کے لیے دعا کی. لیکن جیسے ہی عبادت ختم ہوئی، سب لوگ وہاں جمع تھے، کھانا کھا رہے تھے سب لوگ. انہوں نے ایک کے ساتھ دوسرے کے ساتھ اپنی پرابلمس بتانا شروع کر دی. میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. اور سب لوگوں کے جانے کے بعد ہم نے ان سے ایک ریکویسٹ کی کہ بہن، آج ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ڈراپ کر کے آئیں، کیونکہ وہ نیو جرسی سے آئی تھی. وہ کہنے لگی کہ میں اب اتنی رات میں واپس نہیں جا سکتی، تو نہ کوئی ٹرین ملے گی نہ کچھ. ہم نے کہا نہیں کوئی بات نہیں، آپ آج رات یہیں سو جائیں، ہم آپ کو صبح چھوڑ کے آئیں گے، کیونکہ رات بہت دیر ہو چکی تھی. ہم نے ان بہن کو اپنے گھر سلایا، اور میں نے ان سے صرف ایک درخواست کی. میں نے کہا سسٹر جی پلیز، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کے لیے دعا ہوئی ہے تو آپ اپنے درد کو، اپنے دکھ کو، اپنی باتوں کو، اپنی پریشانیوں کو کسی کو مت بتائیں، کیونکہ آپ کے دکھ کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. کوئی آپ کو اس دکھ کے گھڑی میں، اس مسئلے میں کوئی آپ کا حل نہیں کر سکتا. ایک ہی ہے، اور وہ ہے خداوند، وہی کر سکتا ہے. اور جب آج ہم نے یہ دعا کی ہے تو آپ اس پر ایمان رکھیں، اور آج کے بعد اگر آپ نے کسی کے آگے اپنا دکھ رونا ہے، دکھ بتانا ہے، تو وہ آپ نے خدا کے آگے بتانا ہے، یا اس خدا کے بندہ کو بتانا ہے جس کے اوپر آپ کو ٹرسٹ ہو. اور ایسا ہی ہوا. خداوند نے ان کی دعا کا جواب دیا،
اور خدا نے بہت جلد ان کی زندگی میں کام کیا۔ خداوند کا شکر ہو۔ ایسی بہت سی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایسی بہت ساری مثالیں ہیں، میں ایک شخصیت کی بات نہیں کر رہی، بہت لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا، اور شاید ان میں سے آپ بھی ہوں، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہو کہ آپ نے جب خدا کے خادم سے درخواست کی ہے، کوئی پریشانی، کوئی بات ان کے سامنے رکھی ہے، تو خدا نے آپ کو بھی جواب دیا ہو۔ آمین۔ آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آمین آمین۔ اس نے کہا سب خیریت ہے۔ 27ویں آیت سے آگے چلتے ہیں، اور جب وہ اس پہاڑ پر مرد خدا کے پاس آئی تو اس کے پاؤں پکڑ لیے، اور جہازی اسے ہٹانے کے لیے نزدیک آیا، جو مرد خدا کا نوکر تھا وہ اس کے قریب آیا، لیکن کیا ہوا؟ پر مرد خدا نے کہا اسے چھوڑ دے، کیونکہ اس کا جی پریشان ہے۔ خدا کے خادم کو پتہ لگ گیا، اگرچہ آگے لکھا ہے اور خداوند نے یہ بات مجھ سے چھپائی اور مجھے نہ بتائی۔ اگرچہ خدا نے ابھی تک اپنے خادم پر ظاہر نہیں کیا کہ اس عورت کے ساتھ کیا بیتی ہے، یہ کیوں دکھی ہے، کیوں پریشان ہے، جو اتنا سفر کر کے اتنی دور میرے پاس آئی ہے، لیکن اس نے کہا اب اس کو چھوڑ دے، اب اس کو رہنے دے۔ آگے ہم چلتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ 32 ورس میں ہم بیچ میں سے تھوڑا سا سکپ کرتے ہیں اور 32 آیت میں چلتے ہیں۔ جب الیشا اس کے گھر میں آیا، وہ الیشا نبی کا پیر پکڑ کے اس سے منت سماجت کر کے اپنے ساتھ لے گئی، اور واپس جب گئی ہے، جب الیشا اس گھر میں آیا تو دیکھو وہ لڑکا مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا تھا، اب بھی وہ بچہ مرا ہوا تھا، جتنی دور یہ چل کے گئی ہے اور واپس آئی ہے، بچہ مرا ہوا اس کے پلنگ پر پڑا ہوا تھا۔ وہ اکیلا اندر گیا اور دروازہ بند کر کے خداوند سے دعا کی۔ ہاللیلویا۔ اس نے کسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ آپ کو یاد ہوگا خداوند یسوع مسیح جب یائر کی بیٹی کے لیے دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر میں جا کر انہوں نے سب جو بیٹھے شور مچا رہے تھے، رو رہے تھے کہ یہ بیٹی مر گئی ہے، اب یہ زندہ نہیں رہی۔ اس گھر میں آپ کو پتہ ہے کہ جب ہماری بھی کہیں ایسی موت ہو جائے تو وہاں پر کتنے لوگ واویلا کر رہے ہوتے ہیں، کیسے وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں، بین کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خاص طور پر ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں ایک یہ دستور ہے کہ جتنا دکھی خاندان کو وہ رلاتے ہیں وہ خود بھی روتے ہیں، اور اس طرح سے وہاں پر بین ہو رہا تھا جب یائر کی بیٹی مری تھی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا؟ ان سب کو باہر نکال دیا، کیونکہ خداوند کو پتہ تھا کہ یہ سب ایماندار نہیں ہیں۔ آج ہمیں بھی ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو ایماندار ہیں، ہم ان کو اپنے گھر میں لے کر آئیں، ان سے ہم درخواست کریں، ان کے ساتھ مل کر دعا کریں، اور آپ سب ایماندار ہیں، کوئی بھی، میں آپ کی بات نہیں کر رہی ہوں کیونکہ آپ سب ایماندار ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ آمین۔ لیکن بہت سارے ہمارے ایسے رشتہ دار، ایسے دوست ہو سکتے ہیں، شاید وہ آپ کی طرح ایماندار نہ ہوں، شاید ان کا ایمان اتنا مضبوط نہ ہو، تو میں ان کی بات کر رہی ہوں، میں آپ میں سے کسی کی بات نہیں کر رہی۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ کیا ہوا کہ اس نے اکیلے اندر جا کر، خداوند یسوع مسیح نے بھی اکیلے میں اندر جا کر اپنے شاگردوں کو، جن کے اوپر خداوند کو بہت بھروسہ تھا کہ یہ میرے ساتھ دعا میں کھڑے ہو سکتے ہیں، ان کو وہ اندر لے کر گئے اور اندر جا کر دعا کی، اور اس بیٹی کا ہاتھ پکڑا، بلکہ صرف ہاتھ ہی پکڑا ہے، اور کیا کہا ہے؟ اے بیٹی اٹھ، اور وہ اٹھ گئی۔ تلیتا کومی اس کے لیے استعمال ہوا ہے، اور وہ بچی اٹھ گئی۔ اور اسی طرح سے الیشا نبی نے بھی ایسا ہی کیا، اندر جا کر دروازہ بند کر لیا اور اکیلا اس بچے کے لیے خداوند سے دعا کرنے لگا، اور اوپر چڑھ کر اس بچے پر لیٹ گیا، اور اس کے منہ پر اپنا منہ اور اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں پر رکھ کر، اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں پر پھیلا کر پورا کا پورا اس کے اوپر لیٹ گیا، اور تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا۔ کتنی دیر سے یہ بچہ مرا ہوا ہے، کتنی دیر سے اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہوا ہے، لیکن جب ایسا ہوا کہ خدا کے خادم نے اس بچے کے اوپر خود
اپنے ہاتھ رکھے ہیں، آنکھیں اپنی رکھی ہیں اس کی آنکھوں پر، اور خود اپنا بدن اس بچے کے قریب لے کر آیا ہے۔ اس قدر خدا کی حضوری وہاں پر ہے۔ آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب دعا ہوتی ہے، جب کلام ہوتا ہے، جب یہاں پر پرستش ہوتی ہے، تو ایک گرمی ہوتی ہے، ایک ایسی گرمی ہوتی ہے جو خدا کی حضوری کی گرمی ہوتی ہے، اور وہی گرمی خدا کے خادم میں تھی، اور خدا کے خادم نے جب اس بچے کو چھوا ہے تو وہ گرمی اس کے اندر چلی گئی ہے، اس کے بدن میں چلی گئی ہے، اور اس کے بدن میں جانے سے آگے ہم دیکھتے کیا ہوا کہ تب اس بچے کا جسم گرم ہونے لگا، اور وہ بچہ اٹھ کر اس گھر میں اس گھر میں ایک بار ٹہلا، یعنی خدا کا خادم، یہ خدا کا خادم مرد خدا الیشا پھر سے ایک بار اٹھا اور ایک بار پھر ٹہلا، اور اوپر چڑھ کر پھر اس بچے کے اوپر لیٹ گیا، اور دوبارہ سے اس بچے کو اس نے چھوا ہے، اور وہ بچہ 7 بار چیخا۔ ہاللیلویا! خداوند نے کیسا کام کیا ہے؟ 7 بار اس بچے کی چیخیں آئی ہیں، اور اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں۔ ہاللیلویا! خداوند کی تعریف ہو، اس کی تعریف میں آپ تالی بجا سکتے ہیں۔ اتنے خاموشی سے ہمیں خداوند کے اس بڑے کام کے لیے، اس معجزے کے لیے خاموش نہیں رہنا ہے، ہمیں خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے۔ تب اس نے جہازی کو بلا کر کہا، اس شونیمی عورت کو بلا لے، اور اس نے اسے بلایا، اور جب وہ اس کے پاس آئی تو اس نے اس سے کہا، اپنے بیٹے کو اٹھا لے۔ تب وہ اندر جا کر اس کے قدموں پر گری اور سر نگم ہو گئی، پھر اپنے بیٹے کو اٹھا کر باہر چلی گئی۔ اس قدر یہ خوبصورت باتیں ہیں، آپ نے ایسی دلیر عورت شاید ہی دیکھی ہو۔ میری نظر میں بھی ایسی دلیر عورت، ایسی دلیر ماں شاید ہی کوئی ہو، لیکن ہمیں یہ خدا کا کلام اسی لیے ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ آج اس بات کو ہمارے لیے یہ باتیں قلم بند کی گئی ہیں کہ ہمیں بھی اگر خدا سے کچھ لینا ہے، اگر کوئی چیز ابھی تک ڈیڈ ہے، اگر کوئی ایسی چیز ابھی تک ہماری زندگی میں مردہ پڑی ہوئی ہے، کوئی بھی ایسی مردگی ہماری زندگی میں ہے، ایک ماں ہوتے ہوئے، ایک وائف ہوتے ہوئے، ہمارا کوئی بھی رشتہ ہے، شاید آپ باپ ہوتے ہوئے، ایک خاوند ہوتے ہوئے محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں کسی بھی طرح سے کوئی ایسی مردگی پائی جاتی ہے، کہیں کوئی مردگی ہے، تو ہمیں خداوند سے اس مردگی کو دور کرنے کے لیے ہمیں خدا کی حضوری لینی ہے، وہ گرمی ہمیں حاصل کرنی ہے، اور وہ گرمی کیا ہے؟ خدا کا پاک روح ہے، خدا کا مسا ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ مسا کے سبب سے بندھن ٹوٹتے ہیں۔ خدا کے کلام میں جو باتیں لکھی ہیں وہ سچی ہیں، اس لیے میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میری عزیزوں، میری وہ بہنیں جو آلریڈی ماں بن چکی ہیں، میں ان کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ آپ ہر روز اس کلام کو پڑھیں، اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اس کلام کو شروع سے پڑھنا شروع کریں، اور خدا سے ہر روز دعا کرنا شروع کریں۔ آپ کے بچے جب اسکول چلے جاتے ہیں تب آپ دعا کریں، آپ کے خاوند بھی چلے جاتے ہیں کاموں پر، آپ دعا کریں، آپ ایک وقت ٹھہرائیں اپنے لیے کہ ہم خدا کی حضوری کو اس عورت کی طرح، جیسے شونیمی عورت نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنا دیا کہ خدا کی حضوری یہاں رہے، اسی طرح ہم بھی اپنے گھر میں ایک کرسی بنا لیں، ایک چٹائی لگا لیں، یا ایک چارپائی لگا لیں، یا کچھ بھی ہو۔ جب میں چھوٹی تھی تو میرے چاچا مجھے ایک دن کہتے ہیں، بیٹا ہر روز نا دعا کرنا چاہیے ہمیں۔ میں نے کہا چاچا کہیں جگہ نہیں ملتی، اتنا بڑا گھر اور مجھے کہیں دعا کی جگہ نہیں ملتی تھی۔ ایک بہانہ، ایک ایکسکیوز، اکثر ہم ایکسکیوز دیتے ہیں، کیا کریں ہمارے گھر بہت چھوٹا ہے، ہمارے پاس جگہ نہیں ہے۔ تو میرے چاچا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا وہ جگہ تو تجھے کبھی نہیں ملے گی، اس جگہ کو تو نے خود تلاش کرنا ہے۔ اور اس کے بعد مجھے یاد ہے اس دن سے خدا نے میرے دل میں ایسے جھنجھوڑا مجھے کہ اس دن سے لے کے اور آج تک، میرے چاچا خداوند میں سو گئے بہت سال پہلے، لیکن ان کی یہ بات میں کبھی نہیں بھولی، آج تک نہیں بھولی۔ اسی لیے میں آج آپ کے ساتھ یہ شیئر کر رہی ہوں۔ میری بہنوں، میں یہ دعا کرتی ہوں، اور آپ سب سے میری یہ التجا ہے، یہ التماس ہے، ایک خدا کی خادمہ ہوتے ہوئے اپنے گھر میں ایک مذبح بنا لیں، اپنے گھر میں وہ جگہ ڈھونڈ لیں، مجھے کہاں چھپ کر بیٹھنا ہے۔ اپنے بچوں کو بھی یہ سکھا دیں کہ آج یہ وقت میرے لیے، میرے خدا کے لیے یہ وقت ہے، مجھے کوئی ڈسٹرب نہیں کرے۔
اور میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کے بچے بھی آپ کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. آپ خداوند سے دعا کرنے کے لیے ایک وقت نکالیں. آپ کے ہسبینڈ بھی آپ کو وہ موقع دیں گے, وہ ٹائم دیں گے, آپ کی ہیلپ کریں گے کہ یہ وقت میری بیوی کے دعا کا ہے. وہ آپ کو ضرور ہیلپ کریں گے. آپ ان سے کہہ کر دیکھیے جیسے اس شونیمی عورت نے اپنے ہسبینڈ سے کہا اور اس کے ہسبینڈ نے اسے ٹائم دیا. آپ میرے ساتھ اتفاق کرتے ہیں کہ آپ کی وائف کو بھی ضرورت ہے کہ دعا کے لیے ایک الگ وقت نکالیں. شاید آپ کے بچے چھوٹے ہیں, آپ ان کو سکھائیں, آؤ میرے ساتھ دعا میں بیٹھو. اگر آپ کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں, بیٹھ سکتے ہیں, ان کو بٹھائیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اپنا الگ سے وقت نکالیں, 5 منٹ ہی صحیح, 10 منٹ ہی صحیح. جب وہ بچے چھوٹے ہیں, سو جاتے ہیں, تب آپ اپنا وقت نکالیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے بچے بڑے ہیں, ان کو ساتھ بٹھائیں اور ایک وقت وہ رکھیں. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات, آپ اکیلے اپنی پرسنل پریئر پہ بہت ضروری فوکس کریں. سیکنڈ تھنگ, اگر آپ کامیابی چاہتی ہیں اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے اور اپنے خاندان کے لیے, دوسری بات میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ کے ہسبینڈ اور آپ کے بچے فیملی پریئر کو ضرور فوکس کریں اور ہر روز خدا کی حضوری میں بیٹھے کوئی بھی وقت نکال لیں. اگر آپ کو صبح کا وقت پسند ہے, شام کا وقت پسند ہے, کوئی بھی خدا کے نزدیک کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے. خدا کا کلام کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میرے پاس صبح ہوں, دوپہر ہوں, شام ہوں, رات میں ہوں, کسی بھی وقت ہوں, میں وہاں موجود ہوں, میں وہاں حاضر ہوں. سو بہت ضروری بات ہے کہ ہم اپنے گھر میں اپنے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ایک مذبح بنائیں, ایک ایسی خداوند کی حضوری کو اپنے گھر میں لے کر آئیں تاکہ خداوند ہمیں برکت دے. اور مسیحی بہنوں, ہمیں تو بہت کچھ کرنا ہے. ہمیں اپنے بچوں کے لیے, اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے ہمیں بہت ضروری ہے. کلام میں لکھا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا. اور صرف مانگنے کی ضرورت ہے کیا, اس کے آگے بھی کچھ لکھا ہوا ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں او اچھا یہ میں نے دعا کی ہے, اوکے ہو گیا, بس اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے آگے دعا کرنے کی, یا اس کے بعد دیکھی جائے گی. نہیں, ہر روز ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے, لیکن وہ رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آج ہم نے یہ مانگا ہے کہ یہ ہو جائے, کل بھی یہی مانگ رہے ہیں, پرسوں بھی یہی مانگ رہے ہیں, مہینہ ہو گیا ہے, ہر سال ہو گیا ہے, ہمیں تو کچھ ہوا نہیں ہے, ابھی تک تو کچھ ملا نہیں ہے. نہیں, اس کے بعد خداوند کی شکر گزاری کرنی ہے. اور اس طرح سے ہمیں خداوند میں آگے بڑھنا ہے. میری بہنوں, ہمارا مسیحی ہونے کا مقصد یہی ہے. ہم اپنے لیے, اپنی پرسنل لائف میں, اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے, اپنے پوری فیملی لائف میں ہمارا کیا کردار ہے, بہت ضروری ہے اس بات کا. تو آپ کو میں یہ انکریج کرنا چاہتی ہوں, کوئی بھی سچویشن ہے, چاہے وہ کوئی ڈیڈ سچویشن ہے, آج ہمیں اس کے لیے خداوند سے آگے بڑھ کر, دلیر ہو کر آگے بڑھنا ہے, دعا کرنی ہے اور خداوند سے اس کو لے لینا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے اور زیادہ دلیری عطا فرمائے. آمین. خداوند کا شکر ہے. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Praise God. Praise God. Thank you. خداوند کا شکر ہو, خداوند کی تعریف ہو. بچوں کو نیچے سے بلا سکتے ہیں کیونکہ کچھ مائیں نیچے بھی ہیں, تاکہ ہم ساری مدرس کے لیے سامنے بلا کر ہم دعا کریں گے اور شکر گزاری کریں گے. آمین. پریز گاڈ. شکر گزاری کریں گے خداوند کی اس کلام کے لیے بھی جو خداوند نے یہ کلام عزیزو, اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب نے برکت پائی ہے. اور میرے ذہن میں بھی بہت ساری ایسی باتیں آ رہی تھی کہ یہ بڑا زبردست کلام ہے, بڑا زبردست کلام ہے. خداوند کا شکر ہو. اور میری آج یہ دعا ہے, میری آج یہ دعا ہے جب ہماری بہنیں جن کو خداوند نے ماں بننے کا شرف دیا ہے, ان کو بلیس کیا, اور ان کے بچے ہیں, کسی کے چھوٹے ہیں, کسی کے بڑے ہیں, جوان ہیں, کسی کی شادی شدہ ہے. آمین. پریز گاڈ. ہم شکر گزاری کرتے ہیں, سب باتوں کی شکر گزاری کرتے ہیں. اور آج یہ بات ہم نے سیکھی ہے کہ پلیز ہم جو بھی ہماری کوئی پریشانی ہوتی ہے ضرور خداوند کے خادموں کو بتائے جا کے, خداوند کے خادموں سے دعا کریں, خداوند کے خادموں کی عزت کریں. جیسے وہ شونیمی عورت اور اس کے خاوند نے اپنے گھر میں ہی
उस खुदा के खादम के लिए, नबी के लिए एक कमरा बना दिया कि जब भी इस शहर में वो आए, इधर से गुजरे, यहाँ पर रात को रहे, खाना खाए, उसके लिए कुर्सी टेबल भी रखवा दी उन्होंने, अभी कि वो यहाँ पर आए और खाना खाए, हमारे घर में बरकत हो उसके वसीला से। अजीजों, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सबक है और बहुत बड़ी ये हमारे लिए एक इनकरेजमेंट है, हमारे लिए एक मैसेज है कि कैसे खुदा के खादमों के लिए हम अपने घर में उनको बुला सकते हैं, उनकी इज्जत कर सकते हैं। और पता नहीं जब भी वो जाता है, पता नहीं वो शुनिमी औरत कैसी कौन सी डिशें बनाती थी खाने की जो अलीशा को बहुत पसंद थी और अक्सर वहाँ से जाया करता था। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। खुदा का शुक्र हो उसके कलाम के लिए कि उसके कलाम में से हम बहुत सारी ऐसी बातें सीखते हैं। आमीन। और जैसे अब उस बच्ची उस औरत के पास औलाद नहीं थी और अलीशा को जब पता लगा इसके पास औलाद नहीं है, उसने उसको बुलाया और उससे कहा कि वक्त पूरा होने पर अगले साल बहार के मौसम में तेरी गोद में बेटा होगा। हालेलुया, प्रेज गॉड। आज मैं इस पुलपिट पे से उन तमाम तर बेटियों से आज हम सब मिलकर दुआ करेंगे कि ये बहार का मौसम है, वक्त पूरा होने पर हमारी सब बेटियां, हालेलुया, जितनी भी बेटियां हैं, जिनकी शादी को साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, कुछ भी है, यहाँ पर बैठे हैं या घर पर हैं या दुनिया के किसी कोने में, जो जितने ऑनलाइन भी हमारे साथ इस वक्त शामिल हैं, इस कलाम के मुताबिक मैं खुदा का खादम होते हुए अपने हम खिदमत भाइयों के साथ, कलीसिया के साथ, माओं के साथ, जो ऑलरेडी माएँ हैं उनके साथ मिलकर, वो फादर्स के साथ मिलकर मैं ये दुआ करता हुआ यीशु के नाम से कि वक्त पूरा होने पर अगले साल, हालेलुया, बहार के मौसम में आपके गोद में बेटी हो, आपके गोद में बेटा हो, यीशु मसीह नासरी के नाम पे। आज वो अलीशा नबी के ऊपर जो खुदावंद का रूह था, वही रूह यहाँ मौजूद है। हमारा खुदावंद कल आज हमेशा यकसा है। आज हम ये दुआ करते हैं हर उस बेटी के लिए जो इंतजार कर रही है कि मुझे खुदावंद बेटा दे, बेटी दे, औलाद की बरकत दे। यीशु के नाम से दुआ करते हैं कि वक्त पूरा होने पर बहार के मौसम में आपकी गोद में बेटी हो, बेटी आपके गोद में बेटा हो। यीशु के नाम में ये दुआ करते हैं। हालेलुया। सारे ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, जहां जहां पर भी खुदा उनका कलाम आज किसी ने सुना है, उन सब बेटियों के लिए, सबके लिए, बहनों के लिए ये दुआ है आज हम सब की। और दुआ, और जब खुदा के मसबा से कोई दुआ की जाती है, उस दुआ को परसू करें। और जो हमने एक और चीज सीखी है, बहनों के लिए सिखाई गई है कि कोई जो माएँ हैं उनकी अगर कोई प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, तो बेशक ईमान रखें कि जैसे उस शुनीमी औरत ने अपने हस्बैंड को कहा कि मैं जाना चाहती हूँ उस खादम से मिलने के लिए, और उसने कहा ठीक है, ये तो है, उसने कहा सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया, ईमान रखें, सब कुछ अच्छा होगा। हालेलुया। और जब वो पहुंची है करमल पर, तो अलीशा ने भी पूछा कि खैरियत तो है, उसने कहा सब खैरियत है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और इंग्लिश में लिखा है ऑल इज वेल, इट इज वेल। हालेलुया। यही आपकी जिंदगी में, यही ईमान हो, और आप कभी भी आपकी जिंदगी में कोई परेशानी बच्चों के सबब से आती है, बच्चे पढ़ाई ठीक नहीं कर रहे, बच्चे बीमार हैं, बच्चे कमजोर हैं, बच्चों को ये है, बच्चे बात नहीं सुन रहे, बच्चे तंग कर रहे हैं, या कोई भी ऐसी बच्चों की सबब से कोई प्रॉब्लम होती है, तो कोहे करमल की तरफ चल पड़े। हालेलुया। करमल पर, कोहे करमल, माउंट कार्मल, जहां पर एलिया नबी ने भी खुदा से दुआ की और वहां से खुदा की हजूरी से आग आई और वो बस्बे को भस्म कर दिया था। हालेलुया। आप भी कोहे करमल की तरफ जाएं। मेरी मदद कहां से आएगी? मेरी मदद खुदा, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ लगाता हूं। हालेलुया। और कोहे करमल की तरफ अपनी आंखों को लगाएं, बल्कि चल पड़े कोहे करमल की तरफ। हालेलुया। उस बुलंदी पर चल पड़े। हालेलुया, प्रेज गॉड। माउंट कार्मल की तरफ चल पड़े और वहां पर अपनी आवाज बुलंद करें, मगर ज़हन में एक ईमान रखें कि
all is right, all is well, hallelujah. सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुदा अच्छा करेगा. डॉक्टरों की नेगेटिव रिपोर्टों को भी रिफ्यूज करें, रिजेक्ट करें, कहें all is well, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ खुदा ठीक करेगा. Hallelujah, praise God, hallelujah. Just be positive in your faith. Praise God. मैं रिक्वेस्ट करूंगा सारी माओं से कि प्लीज सामने आएंगे. Hallelujah.